बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। मैं हूं सुमेरा और सबसे पहले बात करते हैं जमरोद में एक मस्जिद पर दोबारा एक टेररिस्ट अटैक हुआ है। अली मस्जिद की बात हो रही है और इसकी एक बाकायदा एक टिकटॉक वीडियो बनाकर शेयर की गई है किसी यूज़र की जानिब से, और जिससे काफ़ी हद तक ये भी ज़ाहिर होता है कि इसमें सिर्फ ख़ुद को धमाके से उड़ाने वाला खुदकुश बम्बार ही मुलविस नहीं था, बल्कि उसके फैसिलिटेटर्स या सहूलतकार जो हैं वो भी उस इलाके में पाए जाने का इम्कान है, जिनके लिए पूरा एक जो ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। यहाँ पर बात हो रही है अली मस्जिद की। अली मस्जिद खैबर डिस्ट्रिक्ट में जमरूद के इलाके में है। ये बहुत पुरानी मस्जिद है एक तो, और इसके साथ ही एक ज़ेर तामीर इसका ब्लॉक है जिसके ऊपर ये अटैक किया गया है। इस साल में ये दूसरा अटैक है दहशत गर्दों का कि जो मस्जिद के ऊपर किया गया है। कुरान पाक के औराक की बेहुरमती की गई है। एक तरफ हम लोग स्वीडन डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उलमा बड़ी बड़ी रैलीज़ निकालते हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान में ही दहशत गर्दों ने इसका एक मजाक बना रखा है कि किसी भी मस्जिद के ऊपर जाकर उनका अटैक जो है वो बज़ाहिर एक बहुत आसान तरीके से लगता है कि जैसे उनका टारगेट उनके लिए कुछ इतना मुश्किल नहीं था। अगर मेरी नज़रों से वो टिकटॉक वीडियो गुजरी है, मैंने वो भी देखी है, उसमें जितने आराम से अब आई डोंट नो इसमें इंटरसेप्शन का क्या लेवल था, मगर वीडियो में जो देखा जा रहा है SHO अदनान आफरीदी ने यहाँ पर एक पर्सनल ब्रेवरी का मुजाहरा करते हुए उन्होंने बड़ी तबाही से इलाके की जो आबादी है उसको भी एक तरह से बचाया। और नज़र यही आ रहा है कि ये मस्जिद इनका सेकंड टारगेट था। फर्स्ट टारगेट जो है वो ये भी हो सकता है कि आबादी का कोई इलाका था या कोई बाज़ार था, मगर वहाँ उनको रसाई नहीं मिली तो उसके बाद उन्होंने मस्जिद का इंतखाब किया। मगर जो भी बहरहाल है, इस साल में मस्जिद पर ये दूसरा अटैक है। जनवरी इसी साल में पुलिस लाइंस पेशावर पर बहुत बड़ा अटैक हुआ था, उसमें बहुत बड़ी तादाद में नमाजी शहीद हुए। वहाँ पर भी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान दहशत गर्दी का निशाना थे, मगर उसकी लपेट में न सिर्फ फ़ौजी जवान आए, न सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के लोग आए, बड़ी तादाद में पुलिस के जवान उसमें शहीद हुए और उसमें सिविलियंस की भी तादाद थी। देखने में यही लग रहा है कि दहशत गर्दों ने इस एक बात का तयन कर लिया है कि उन्होंने पाकिस्तान में अमन को ख़राब करने के लिए उनको जिस किस्म की भी कार्रवाई करनी पड़ी वो करेंगे। अब माजी में भी ऐसा हो चुका है। आर्मी पब्लिक स्कूल की मिसाल आपके सामने है, और ये इसमें हम आपको अल्लामा पाकिस्तान की जो एक मजहबी बरादरी है, पाकिस्तान के उलमा हैं, उनकी जानिब से भी इसके ऊपर एक कंडेमनेशन स्टेटमेंट जारी हुआ है, वो भी आपको दिखाते हैं, आप वो भी देखिए। जमरोद की जामिया मस्जिद अली में होने वाले धमाके पर उलमाए कराम का रद्द अमल जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है, वो आपको सुनाना चाहेंगे। अल्लामा हुज़ैफ़ा अफ़ज़ल हाफिज़ ने इस धमाके की शदीद मज़म्मत की है और उन्होंने क्या कहा है, ये आप सुनिए। जैसा कि आपको मालूम है कि एक मस्जिद में खुदकुश धमाका करके मस्जिद को शहीद किया गया है। हर ऐसा फ़र्द और हर ऐसी तंजीम जो बम धमाकों के ज़रिए मस्जिद को शहीद करती है या इंसानों की कीमती जानों का ज़िया करती है, उस तंजीम या उस फ़र्द का इस्लाम के साथ भी कोई ताल्लुक़ नहीं है और इंसानियत के साथ भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं बतौर मुसलमान इस वाक़े पर शदीद मज़म्मत करता हूँ और इंतज़ामिया से ये दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसी तंजीमों पर कड़ी नज़र रखी जाए और इनके अज़ाइम को देखते हुए इनका सदे-बाब करने की कोशिश की जाए, ताकि आने वाले वक्त में अल्लाह के घर और मुसलमानों की जान और माल इन तंजीमों और इन अफराद के शर से महफूज रह सके। जमरूद के अंदर जामे मस्जिद अली में एक दहशतगर्द ने अपने आप को बम धमाके से उड़ा लिया। ये वाक़या उस वक्त पेश आया कि जब वहाँ के SHO जनाब इज़्ज़त मआब अदनान आफरीदी साहिब, उन्होंने उन दहशतगर्दों का ताक़ुब किया और मस्जिद को उनसे पाक करने के लिए बाकायदा तौर पर उनके पीछे हुए। जब वो मस्जिद में दाखिल हुए तो दहशतगर्द ने अपने आप को बम से उड़ा लिया और वो वासिले जहन्नुम हो गया। इन दहशतगर्दों ने ये पहली दफ़ा ही मस्जिद शहीद नहीं की, बल्कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मौक़े पर ये मसाजिद इस्लामिया पर भी हमले करते हैं। लिहाजा ये दहशतगर्द जो हैं ये इस्लाम दुश्मन है, पाकिस्तान दुश्मन है, इस्लाम का इनसे कोई ताल्लुक नहीं। और मैं बतौर आलिम दीन इनकी शदीद मजम्मत करता हूँ और इस दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत करता हूँ। और जनाब अदनान आफरीदी मरहूम जो हैं उनकी बख्शिश और बुलंदी दराजात के लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए और दराजात बुलंद फरमाए।
ان دہشت گردوں اور ان جیسے تمام دہشت گرد گروہوں کو اللہ واصل جہنم کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین عالیہ کی روشنی میں دہشت گرد منافقین ہیں جو کہ کتے ہیں اور جہنم کے کتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان سے پاکستان اور اسلام کو ان کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ یہاں پر یہ بات بہت ضروری ہے بتانا کہ خودکش دھماکے کو یا فدائی حملے کو، جس کو کافی عرصہ پہلے جب القاعدہ نے اس ایک ٹرینڈ کو یوں کہا جائے کہ پوری دنیا میں متعارف کرایا، تو اس کے بعد اس کے اوپر بہت سارے فتوے جاری ہوئے۔ ان فتووں میں اکثریت نے ان کو باطل قرار دیا، اکثریت نے ان کو بالکل بھی کسی طرح اسلام کا کوئی کوشچن نہیں دیا، مگر وہیں پر کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کا کہا جا سکتا ہے کہ ان کے فتووں کا جو پرپس تھا وہ دہشت گردی کے مقاصد کو سرو کرنا تھا، تو انہوں نے ان کو فتووں کی شکل میں بھی کچھ حد تک پردہ جو ہے وہ دینے کی کوشش کی، کور دینے کی کوشش کی، مگر اب بات ظاہر ہو چکی ہے۔ پاکستان میں ایک مرتبہ پھر علماء نے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، اور میرا خیال ہے کہ تمام پاکستانیوں کو ان دھماکوں کی، ان اٹیکس کی شدید مذمت کرنی چاہیے۔ سول لائن پولیس لائنز پشاور کے دھماکے کے بعد یہ جامع مسجد علی جمرود میں ہے، اس کے اوپر دھماکہ زیر تعمیر مسجد کا اب تصاویر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا حشر کیا گیا ہے۔ پھر وہ ویڈیو جو ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ بمبار کس طریقے سے اپروچ کر رہا ہے۔ تمام تر لوگ، خاص طور پہ جمرود میں رہنے والے، خاص طور پہ خیبر ڈسٹرکٹ میں رہنے والے، گو کہ ایک بہت بڑی جنگ کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کو پسپا کیا گیا ہے، اس کے اندر سیکیورٹی فورسز کا خون ہے، اس کے اندر انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ پولیس کی بات کریں، فوج کی بات کریں، ایف سی کی بات کریں، آپ خاصہ داروں کی بات کریں، لیویز کی بات کریں، ہر جوان، ہر طبقہ فکر، سویلینز کا، اس میں عورتیں، بچے، بوڑھے، ان سب کا خون شامل ہے۔ اس تمام تر فتنے کی سرکوبی کے لیے پوری پاکستانی قوم کو یکجا ہونا پڑے گا۔ اس میں صرف فوج یا سویلین جو ہے وہ ہی ایسی طاقت ہے، ہی ایسا اتحاد ہے جو ان کو شکست دے سکتا ہے، اور اس وقت میں پاکستان کے سیکیورٹی ایجنسیز کے اہلکاروں کو جو اس وقت گلی گلی میں نکڑ نکڑ پر موجود ہیں ہماری حفاظت کے لیے، ان کو شدید ضرورت ہے کہ وہ پاکستان کی حفاظت کے لیے سویلین ان کو اس میں جتنی بھی مدد ہے اس کی شدید ضرورت ہے، اور اس میں پاکستان کے عوام کو اپنی تمام تر مدد کا، تمام تر سپورٹ کا، ان کو انکنڈیشنل ایک باور کرانا چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ ہیں۔ اس وقت تمام تر سیاسی نظریات کو سائڈ پر رکھتے ہوئے، میں جانتی ہوں اس وقت بہت سے ایلیمنٹس ایسے ہوں گے جو ان واقعات کو، جو کہ پچھلے 15-20 سال سے پاکستان جن سے نبرد آزما ہے، اس کو بھی ایک پولیٹیکل ٹوسٹ دینے کی کوشش کریں گے، مگر اس وقت جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے پاکستان کے اندرونی خلفشار کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، وہ بارڈرز پر ہو رہی ہے، اور اس سے ہم سب باخبر ہیں، مگر پولیٹیکل نیریٹیوز عوام کو ایک نیوٹرل وے میں سوچنے کے لیے، ایک آزاد رائے کو رکھنے کے لیے بالکل بھی اجازت نہیں دے رہے۔ اگر عوام کچھ سوچنا چاہتے بھی ہیں تو وہ کچھ خاص ایلیمنٹس اپنی ٹویٹر پر، سوشل میڈیا پر ایک کیمپین چلا کر، جیسے آپ نے یوٹیوب کے اکثر ویڈیوز کے نیچے بھی دیکھا ہوگا کہ شہداء کی بھی بات ہو تو ان کو بھی گالیاں دی جاتی ہیں۔ پھر جب 9 مئی کا واقعہ ہوتا ہے، اس میں بہت سارے لوگوں کے چہروں سے پردے اٹھتے ہیں، نقاب اٹھتے ہیں، تو اس کے اندر بھی پھر وہ اس کو ایک سیاسی ٹچ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور شہداء کے خون کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہاں پر سب سے بڑی بات اگر میں کہوں تو آج بھی تھیلیسیمیا کے بچے، تھیلیسیمیا کے مرض میں مبتلا بچے، انہوں نے بھی آج جناح ہاؤس کا دورہ کیا۔ آپ دیکھیے ان کا کیا کہنا تھا اور انہوں نے اپنے جذبات کا کیسے اظہار کیا، اس کے بعد مزید آگے بات کرتے ہیں۔ ہم نے جو یہاں پہ آ کے جو محسوس کیا، دل جو ہے وہ خون کے آنسو رو رہا ہے کہ اتنا زیادہ جو پاکستان کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ قائد اعظم کی جو یہاں پر جناح ہاؤس سے منسوب جو چیزیں یہاں رکھی گئی تھیں، وہ ہمارے پاکستان کا سب سے بڑا ایسٹس تھیں جن کو املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ یہ جناح ہاؤس میں موجود پاک آرمی سے اور قائد اعظم محمد علی جناح سے منسوب چیزوں اور شہداء کی یادگاروں کو جس طرح توڑ پھوڑ کا نشانہ بنایا گیا، نقصان پہنچایا گیا پاکستان کی تنصیبات کو، پاک آرمی کی تنصیبات کو، ان میں ملوث تمام شرپسند عناصر کو ہم ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتے ہیں اور ان کو قرار واقعی سزا عمل میں لائی جائے۔ My name is John۔ آج ہم جناح ہاؤس آئے ہیں علیزیب فاؤنڈیشن کے ساتھ، تو آج ہم نے جو اندر دیکھی توڑ پھوڑ، اس پر ہم بہت شرمندہ ہیں
اور جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان کو سخت سخت سزا دی جائے۔ آج ہم نے جناح ہاؤس کا وزٹ کیا اور بہت زیادہ دل سے افسوس ہوا ہے یہ دیکھ کے یہاں پہ قائد اعظم سے ریلیٹڈ جتنی بھی ان سے بلانگنگز ہیں ان کو تباہ کر دیا گیا ہے، ان کو برباد کیا گیا ہے۔ اس کی میں دل سے مذمت کرتی ہوں اور ہم پاک آرمی کے ساتھ ہیں، اور جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ پاکستان زندہ باد۔ یہیں سے آگے ایک اور اہم ڈیولپمنٹ بھارت کی جانب سے آ رہی ہے۔ اب جس بات کا ایک خدشہ یا اندیشہ پاکستان میں ظاہر کیا جا رہا تھا، وہ چیزیں آہستہ آہستہ کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ بھارت کی جانب سے آل آف اے سڈن 15 اکتوبر کو جو پاکستان کا ایک میچ احمد آباد نریندر مودی اسٹیڈیم میں رکھا گیا تھا، اس کے اوپر کچھ سائے منڈلانے لگے ہیں انسرٹنٹی کے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ میچ یا 16 کو ہو یا 15 کو ہو، کیونکہ گجرات کی اسٹیٹ میں ایک بہت بڑے پیمانے پر نوراتری کا ایک جو تہوار ہے وہ منایا جاتا ہے۔ نوراتری ورلڈ اوور جو ہندو برادری ہے اور خاص طور پہ گجرات کی آبادی ہے وہ اس کو مناتے ہیں بڑے ذوق و شوق سے، اور وہ ایک بڑے پیمانے پر سیلیبریشنز ہوتی ہیں۔ پاکستان میں بھی ہندو برادری اس کو اپنے مذہبی عقیدے کے مطابق بہت محبت سے، بہت احترام سے مناتے ہیں۔ ہم خود کئی جگہ انوائٹڈ ہوتے ہیں، لیکن اس مرتبہ نوراتری ان انڈیا اینڈ ود ریگارڈس ٹو پاکستان کرکٹ ٹیم who might be taking part in the men's ODI World Cup 2023 that is going to be held in India. اس میچ کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ نوراتری کی وجہ سے انڈین جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں انہوں نے کوئی خدشہ ظاہر کیا ہے کہ آپ میچ کو آگے پیچھے کریے، کیونکہ نوراتری کی سیکیورٹی سنبھالیں گے ہم یا پھر پاکستان انڈیا میچ کی سنبھالیں گے سیکیورٹی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کو میں کیا کہوں، کارما کہوں کہ کیا کہوں، یا مقافات عمل کہوں، کہ بھارت نے پاکستان میں سیکیورٹی ریزنز کا بہانہ بنا کر نہ کھیلنے کا اعلان کیا۔ آج وہ خود اس کشمکش میں ہے کہ بات تو نوراتری کی ہو رہی ہے، مگر جو بات ہم تک آئی ہے، جو خبر ہم تک آئی ہے وہ یہ ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز بھارت کی انہوں نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان انڈیا میچ میں کوئی بڑی گڑبڑ ہو سکتی ہے، پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو کوئی خطرات لاحق ہیں، اور ان خطرات سے نمٹنے کے لیے انہوں نے کچھ ری اسکیجولنگ کی درخواست کی ہے بھارتی کرکٹ بورڈ سے۔ اب اس میں جو بھارتی کرکٹ بورڈ کے سربراہ ہیں جے شاہ، سیکریٹری جنرل، وہ امت شاہ کے بیٹے ہیں، امت شاہ انٹیریئر منسٹر ہیں بھارت کے۔ دیکھنا یہ ہے کیا ہوتا ہے، ان کا تعلق بھی گجرات سے ہے، تو نوراتری میں شاید وہ خود مصروف ہوں گے۔ لیکن یہ بہت بڑا معمہ ہے، اس وقت بھارتی میڈیا خود سوچ میں پڑا ہوا ہے کہ اب جو آل آف اے سڈن یہ چیز بھارت کی جانب سے آئی ہے، پوری دنیا میں سے ان کی جگ ہسائی ہو سکتی ہے۔ وہ سیکیورٹی کنسرنز جس کا الزام پاکستان پر لگایا جا رہا تھا وہ اب بھارت پر آئیں گے، کہ کیا بھارت کی سی آئی ایس ایف اگر ان کی بات کی جائے، اور سی آر پی ایف اگر ان کی بات کی جائے، اس کے علاوہ ان کی بہت ساری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، کیا وہ سب مل کر بھی ان کی فوج، ان کی پولیس کی ایک تگڑی لائن، کیا وہ ان سب کے باوجود پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو ایک سیکیور ماحول نہیں فراہم کر سکتے؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بات پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز تک بھی پہنچی ہے، اور اس وقت بات ہو رہی ہے کہ کیا آل آف اے سڈن ہم پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو جانے کی اجازت دیں، اور وہاں پر ان کے لیے یہ حالات ہوں تو کیا پاکستان جانے دے گا؟ اگر سیکیورٹی ایجنسیز پاکستان کو جانے کی اجازت دیتی ہیں، جو کہ دیں گی، اور کیونکہ پاکستان نے سیاست سے کھیل کو دور رکھا ہے، جب پاکستان کی ٹیم فٹ بال کی ٹیم بھارت کے ساتھ کھیل سکتی ہے تو پاکستان کی کرکٹ ٹیم بھی کھیل سکتی ہے، اور اس میں سب سے بڑی جو گارنٹی ہے وہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی جانب سے ہے۔ پاکستان کے پلیئرز اس وقت مکمل طور پہ اپنے انتھوزیازم کے اندر ہیں، ڈر خوف کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے۔ میں نے ہمیشہ پہلے بھی یہ بات کی ہے بہت سارے آفیشلز کے ساتھ، پاکستان کے بھی بھارت کے بھی، کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے جو لڑکے ہیں اس وقت ان میں اتنا سا بھی ڈر خوف نہیں ہے، اور میں تو چاہوں گی کہ پاکستان احمد آباد میں بھی کھیل کر بتا دے کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے لیے اس طرح کے خطرات سے یا اس طرح کی کسی ان یوزول کنڈیشن میں کھیلنا قطعاً کوئی پرابلم نہیں ہے، خاص طور پہ جب وہ بھارت میں کھیل رہے ہیں، اور خاص طور پہ جب وہ نریندر مودی اسٹیڈیم احمد آباد میں کھیل رہے ہیں۔ مگر سچویشن اب پاکستان کے ہاتھ میں نہیں ہے، بھارتی سیکیورٹی ایجنسیز نے خود ایک لیڈ جو ہے وہ شاید فراہم کر دی ہے۔ اب اس کے دو معنی نکلتے ہیں، ایک گروپ پاکستان میں یہ ڈسکس کر رہا ہے کہ شاید بھارت نہیں چاہتا پاکستان آئے، شاید پاکستان کی جو اس وقت ایک ٹیلنٹ وائز بزنگ ٹیم ہے انڈر دی کیپٹنسی آف بابر اعظم، دا کنگ آف پاکستان کرکٹ، اگر وہ ان سے خوف کھا گئے ہیں تو وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم آئے اور وہ وہاں پر ورلڈ کپ جیت کے جائے، یا ایٹ لیسٹ بھارت کو ہرائے ان کے مقابلوں میں۔ تو میرا خیال ہے بھارتی
عوام کے لیے تو ورلڈ کپ وہیں ہارا جائے گا اگر پاکستان نے ان کو وہاں پر ہرا دیا، اور وہ بھی نریندر مودی اسٹیڈیم میں. تو شاید گو مگو کی کیفیت بھارت میں بھی ہے. یہ انٹیلیجنس تھریٹ الرٹ جو ہے یہ ایک کھیل بھی ہو سکتا ہے. آئی کی ناٹ سے اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. اور اگر میں ایک ڈیفینس اینالسٹ کی حیثیت سے کہوں اور میں اس کو حقیقت بھی سمجھوں، کیونکہ اس وقت سارے اینگلز پر بات ہو رہی ہے پاکستان میں. کوئی اس کو پرینک کہہ رہا ہے، کوئی اس کو بھارت کی ہٹ دھرمی کہہ رہا ہے، کوئی اس کو بھارت کا ڈر خوف کہہ رہا ہے. مگر اگر میں ایک آزادانہ نیوٹرل بات کروں ایک ڈیفینس اینالسٹ کی حیثیت سے، تو ہو سکتا ہے بھارت کے لیے بھی پاکستان کو ان حالات میں بھارت میں ہوسٹ کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہو، جس سے وہ بچنا اگر چاہ بھی رہے ہیں تو آن گراؤنڈ آنیسٹلی یہ ریالٹی سمجھی جانی چاہیے کہ ان کے اوپر کتنا پریشر ہوگا. لیکن یہ تھریٹ الرٹ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے اگر میں اپنے لڑکوں کی بات کروں تو اس وقت ایک ہمارے لیے کنسرن بن گیا ہے کہ اگر بھارت اپنے ملک میں اپنی اتنی ایجنسیز کے ہوتے ہوئے بھی پاکستان کی ٹیم کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنے سے کترا رہا ہے، تو خدا نخواستہ وہاں پر کوئی بڑا انسیڈنٹ نہ ہو جائے. اور اگر کوئی بڑا انسیڈنٹ نہیں بھی ہوتا تو بھی کسی چھوٹے انسیڈنٹ کا بھی انتظار نہ کیا جائے. اور پاکستان کو 14 تاریخ پر کھلانے کی بات بالکل غلط ہے. وہ 12 کو اپنا میچ کھیل کے 13 کو وہ احمد آباد پہنچے ٹریول کر کے، ان کے پاس پریکٹس ٹائم بھی نہ ہو، اور 14 کو وہ پھر انڈین ٹیم سے بھیڑیں تو وہ شدید تھکے ہوئے ہوں گے اور ان کے پاس اپنی پریپریشنز کا ٹائم نہیں ہوگا. تو یہ تمام باتیں ہو رہی ہیں. لیٹ سی. ابھی پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کے پاس یہ بات آئی ہے. اب جو کمیٹی نے ڈیسیجن کرنا ہے لیڈ بائی فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری، اگر تو وہ نگران حکومت کے آنے سے پہلے فیصلہ کر لیتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، جو مجھے لگ نہیں رہا. لیکن ہوپ فلی جو مجھے آثار نظر آ رہے ہیں پاکستان ورلڈ کپ جا کر کھیلے گا. تو دیکھتے ہیں کہ اب یہ نئی تھریٹ الرٹ کے بعد کیا فیصلہ کرتی ہیں ہماری ایجنسیز، اور سیکیورٹی کی جانچ پڑتال کے لیے ٹیم کب انڈیا جاتی ہے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.